बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मनाहिल बेटा, अब उठ भी जाओ, सुबह के 10 बज रहे हैं। आज कॉलेज भी नहीं गई और अब उठने का नाम भी नहीं ले रही। उठ जाओ बेटा। मेरी अम्मी मुझे काफ़ी देर से आवाज़ें देकर जगा रही थी। जब अम्मी आवाज़ देते हुए आती तो मैं उठ जाती और उनके जाने के बाद दोबारा सो जाती। फिर ऐसे हुआ कि मैं अम्मी की आवाज़ों से तंग आते हुए उठ गई, मुंह धोया, कपड़े बदले और आकर टीवी के सामने सोफे पर बैठ गई। अम्मी सामने बैठे मुझे मुसलसल घूर रही थी। मैंने अम्मी को प्यार से कहा, मामा आप जानती हैं ना मेरा कॉलेज आने को दिल नहीं करता। तो मैं नहीं जानती, प्लीज़ मम्मा समझने की कोशिश करें। मैं बचपन से भरपूर लाड प्यार में बड़ी हुई। मेरे वालिदैन बहुत ही अमीर कबीर थे। मैं शक्लो सूरत और ख़ूबसूरती में अपनी मिसाल आम थी। मुझे अगर कोई एक बार देखता तो दोबारा मुड़कर ज़रूर देखना चाहता। अब्बू तो बचपन में ही फोत हो गए। सारा बिजनेस मेरी अम्मी और मामू मिलकर संभालते। मेरे मामू हमेशा से ही अपनी शादी के खिलाफ थे और अपनी ज़िंदगी अकेले ही गुजारना मुनासिब समझते थे। वैसे मैं काफ़ी बदतमीज़ और ज़िद्दी भी हो गई थी। हमेशा अपने पैसे अपनी दोस्तों पर खर्च करती थी। उस रोज़ मैंने नाश्ता किया और अपनी दोस्त मंजिल से फ़ोन पर बात करने लगी और फिर फ़ोन पर बात करते करते जब बोर होने लगी तो मैंने फ़ोन क्रेडिट पर पठा और अपने कमरे में चली गई। मेरी वालिदा इन मेरी हरकतों से तंग आ चुकी थी। अम्मी अक्सर मेरी वजह से कुछ लेट ऑफिस जाती थी, लेकिन आज वो कुछ ज़्यादा ही लेट हो चुकी थी, सिर्फ मेरी वजह से। फिर जैसे ही मुझे पता चला कि अम्मी ऑफिस चली गई हैं तो मैं बहुत खुश हुई और मैंने घर में अपने तमाम फ्रेंड्स को बुलाया। इंग्लिश गानों की आवाज़ पूरे घर में गूंजने लगी। दोस्तों के साथ शाम के 6 बज गए और मैं अपनी मस्ती भरी दुनिया में गुम थी। अचानक बाहर दरवाजे की बेल बजी तो सब एकदम से चौंक गए, लेकिन मैं टस से मस ना हुई, बल्कि मैं अपनी ही धुन में मगन गानों को सुन रही थी। सलामू, जो कि हमारे घर में नौकर था, उसने दरवाज़ा खोला और ज़ोर से बुलंद आवाज़ में बोला, बड़ी मालकिन आप? हाँ क्यों, मैं अपने घर में नहीं आ सकती क्या? अम्मी गुस्से से बोली। और अचानक जब मैंने अम्मी की आवाज़ सुनी तो दोस्तों को जाने का इशारा किया। दोस्तों के बाहर जाते ही अम्मी ने मेरी तरफ देखा तो मैं अपने बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, मम्मा सॉरी, मैं बोर हो रही थी इसलिए दोस्तों को घर पर बुलाया। मम्मा ने हमेशा की तरह इट्स ओके कहते हुए अपने गले से लगाया। खैर, हम दोनों माँ बेटी ने रात का खाना खाया और मैं अपने बेडरूम की तरफ चली गई और बेड पर लेटने के साथ ही आंखें बंद कर ली। फिर नींद की वादी में गुम हो गई। लेकिन फिर कुछ देर बाद मुझे वही आवाज़ सुनाई देना शुरू हो गई। वो आवाज़ में ठीक रात के 12 बजने मुझे सुनाई देती और आज इस तसलसल का तीसरा हफ्ता था। मैं बुक रफ्तारी से बेड से उठी। मैं उस आवाज़ के राज को पा लेने के लिए बेचैन थी और सरतोड़ कोशिश के बावजूद उसमें कामयाबी हासिल नहीं कर पाई थी और मैं इसी वजह से टेंशन में रहने लगी थी और कॉलेज भी नहीं जा रही थी। हालांकि मेरा कॉलेज में आखिरी साल था, फिर मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिल होना था। मैंने हिम्मत का दामन न छोड़ा। वो आवाज़ किसी के सांसों की आती थी। मैं उन सांसों की आवाज़ सुनकर अपने कमरे की खिड़की की तरफ बढ़ी, जहाँ से बाहर का नज़ारा साफ तौर पर किया जा सकता था। मैंने खिड़की के दोनों पट खोलकर देखा। बाहर हरसू चांद की रोशनी फैली थी। आसमान पर 14वीं का चांद पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। मैं चांद की चांदनी में इस कदर खो चुकी थी कि मुझे अपने इर्द गिर्द का होश न रहा और फिर मेरे कदम खुद ब खुद बाहर के लिए उठने लगे। मैं जब बाहर निकली तो वो मंजर और भी अच्छा लगने लगा। चांदनी में नहाती हुई फिजा, पेड़, बेल, बूटे बड़े भले लग रहे थे। दरख्त और फूल पत्ते एक नई बहार दिखा रहे थे। मैं उसी मंजिल को देखते देखते काफ़ी दूर निकल आई और फिर पौधों के करीब पड़े हुए एक बड़े से पत्थर पर बैठ गई और यही सोचती रही कि आखिर ये मुझे सांसों की आवाज़ें क्यों सुनाई देती हैं। आखिर ये सब क्या है? क्या ये मेरा वहम है या फिर? ये सोचते हुए मैं डर सी गई, लेकिन फिर भी मैं इन सब से जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल करना चाहती थी और फिर मैं घर में वापस आ गई। सुबह होते ही मैंने मामा से पूछा, मैं कुछ दिनों के लिए कॉलेज से छुट्टियां लेकर कहीं दूर जाना चाहती हूँ।
ماما نے حیرانگی سے پوچھا، کیوں بیٹا، خیریت تو ہے نا؟ ماما آپ بھی نا، پلیز مجھے فارم ہاؤس پر جانے دیں۔ ماما نے کہا، چلی جاؤ۔ ماما ہر وقت کام میں مصروف رہتی اور وہ میری ضرورتوں کو کبھی سمجھ نہیں پاتی تھی۔ میں نے اپنا ضروری سامان سلاموں سے پیک کروایا اور اپنی گاڑی لے کر اکیلی ہی فارم ہاؤس پر چلی گئی۔ فارم ہاؤس میرے گھر سے 2 گھنٹے کی دوری پر تھا۔ میں فارم ہاؤس پہنچ گئی۔ یہاں پر گھومنے پھرنے کے علاوہ دیگر تمام سہولتیں بھی موجود تھی۔ پہلے جب میں کئی مرتبہ آئی تھی تو اپنے دوستوں کے ساتھ یا پھر اپنی امی کے ساتھ آئی تھی، لیکن آج میں اکیلی یہاں آئی تھی۔ میں نے کمرے میں اپنا سامان سیٹ کیا، کچھ دیر آرام کرنے کے بعد باہر چہل قدمی کے لیے نکل پڑی۔ اچانک دور سے میں نے سلاموں کو آتے ہوئے دیکھا۔ سلاموں قریب آیا تو میں نے پوچھا، تم کیوں آئے ہو؟ وہ بولا، چھوٹی مالکن، مجھے بڑی مالکن نے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کی دیکھ بھال کر سکوں۔ تنہا جگہ اور آپ اکیلی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، زیادہ باتیں نہ کرو اور مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں نے کہا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی کہ اچانک دور سے آتی ہوئی سانسوں کی آوازیں پھر مجھے سنائی دی، بالکل ویسے ہی آوازیں جو گزشتہ کئی دنوں سے رات کے سناٹے میں میری سماعت سے ٹکرا کر میرے دماغ میں ہلچل پیدا کر دیتی تھی۔ میں فوراً بستر سے اٹھی اور کھڑکی کے پٹ کھول کر کھڑی ہو گئی تو میری نگاہ درختوں کے جھنڈ کی طرف گئی، اس لیے کہ وہ آوازیں اسی جانب سے سنائی دے رہی تھی۔ پھر یہ ہوا کہ وہ آوازیں رفتہ رفتہ میرے قریب تک ہوتی گئی۔ فارم ہاؤس کی خاموشی اور پرکیف فضا، رومان پرور چاندنی رات میں اب وہ آواز بہت سحر انگیز ہو گئی تھی۔ پھر آواز سنائی دی، مناہل تو باہمت اور بہادر ہے۔ اس آواز کو سنتے ہی میری ہمت جواب دے گئی اور جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ دہشت کے مارے میرا دل بری طرح اندر ہی اندر دہلنے لگا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ یہ آواز یقیناً کسی جن وغیرہ کی ہے، کیونکہ بچپن میں میری نانی درختوں کے نزدیک جانے اور بال کھول کر درختوں کے سائے میں بیٹھنے سے منع کرتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ درخت پر جن بوتوں کا سایہ ہوتا ہے اور جن بوت انسان کا خون پی لیتے ہیں۔ مجھ پر جیسے سکتہ طاری ہو چکا تھا، میرے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں کس طرح پہنچی مجھے معلوم نہ ہو سکا۔ میں بری طرح سے پریشان تھی کہ آخر کیا کروں، کس کے پاس جاؤں، پتہ نہیں کوئی میری بات پر اعتبار کرے گا بھی کہ نہیں۔ اس طرح کے خیالات میرے دل میں آ رہے تھے اور پھر جانے کب میں نیند کی وادی میں گم ہو گئی۔ پھر مجھے نظر آیا کہ میں کسی صحرا میں موجود ہوں، ہر طرف ریت ہی ریت ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کروں تو کیا کروں۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد میں آگے بڑھی۔ ابھی چند قدم کا فاصلہ طے ہی کیا تھا کہ میرے سامنے ایک عالیشان محل نظر آیا۔ ہر طرف ریت ہی ریت، اور ایسے میں عالیشان محل جسے دیکھ کر میں اجنبی میں پڑ گئی۔ محل میں یا محل کے ارد گرد کسی زیرو کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں آگے بڑھی اور محل کے صدر دروازے کے قریب کھڑے ہو کر دیدے پھاڑے دیکھتی جا رہی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، یہ سب کیا ہے۔ میں نے جیسے ہی دروازے کو چھوا تو ایک دم سے مجھے ہوش آیا اور میں ہڑبڑا کر بیدار ہو گئی۔ میں اپنے بستر پر پسینے میں مکمل طور پر شرابور تھی۔ میری متلاشی نگاہیں کمرے میں چاروں طرف پھرنے لگی مگر کچھ بھی تو نہیں تھا۔ او میرے خدایا، اتنا عجیب و غریب خواب۔ میں اٹھی اور کچن میں جا کر ایک ہی سانس میں پانی کے 2 گلاس گٹاگٹ پی گئی اور دوبارہ بستر پر دراز ہو گئی۔ گھڑی کی طرف نگاہ اٹھائی تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ اب نیند مجھ سے کوسوں دور جا چکی تھی، مگر میں پھر بھی سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آج رات سانسوں کی آواز، گھنگرو کی آواز نہیں آئی۔ یہ جواب فرضی تھا یا پھر میرا دماغ بری طرح چکرا رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ بہرحال صبح تقریباً 10:30 بجے کے قریب سلاموں کے جگانے پر میں بیدار ہوئی۔ فریش ہونے کے بعد ناشتے میں صرف کافی لی۔ رات والا خواب ابھی تک میرے ذہن پر مسلط تھا۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی اس عظیم محل کو میں نہیں بھلا پائی تھی۔ میں دوسرے کمرے میں گئی اور اپنی بیسٹ فرینڈ منزل کو کال کر کے فارم ہاؤس پر بلایا تاکہ یہاں سے اکٹھے کہیں گھومنے چلیں۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد منزل میرے پاس موجود تھی۔ مناہل کیسی ہو اور پھر آج کدھر کا پروگرام ہے، شاپنگ کے لیے چلیں کیا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، کیونکہ آج میرا دل بہت پریشان ہے، میں نے اداسی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات میں منزل کو جواب دیا۔ منزل نے جواباً مسکرا کر کہا، کیوں کیا ہوا میری جان؟ میں تمہاری جانے عزیز دوست ہوں، مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش نہ کرو، کھل کر بتاؤ آخر ماجرا کیا ہے۔ میں نے سارا قصہ اس کی گوش گزار کیا۔ پہلے تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ شاید میں اسے مذاق کر رہی ہوں، لیکن جب میں نے اسے مکمل طور پر یقین دلایا کہ یہ سب سچ ہے تو اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ میں نے کہا، منزل پلیز آج رات میرے پاس ہی رک جاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔
خیر وہ مان گئی اور گھر کال کر کے بتا دیا کہ وہ آج رات میرے پاس فارم ہاؤس پر ہے۔ ہم دونوں کمرے سے باہر نکل کر ادھر ادھر چہل قدمی کرنے لگی۔ چلتے چلتے ہم فارم ہاؤس کے آخری سرے تک آ پہنچے تو میری نظر اس کمرے کی طرف اٹھ گئی جو میرے پپا کا تھا۔ پپا جب بھی فارم ہاؤس میں آتے اپنا زیادہ ٹائم اسی کمرے میں گزارتے تھے۔ وہ کمرہ الگ تھلگ تمام کمروں سے کافی فاصلے پر تھا، اور جب کبھی میں اس کمرے میں جاتی تو پپا مجھے منع کرتے۔ اس وقت میں چھوٹی تھی، لیکن اب پپا کو اس دنیا سے گئے ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ کمرے کا تالا بہت پرانا اور دروازہ بھی بوسیدہ تھا۔ میں اور مما جب بھی یہاں آتی، مما فارم ہاؤس کے اس حصے کی طرف مجھے نہیں جانے دیتی تھی۔ میں نے منزل سے کہا یہ کمرہ میرے پپا کا تھا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج تک میں اس کمرے میں نہیں گئی۔ چلو آج اسے دیکھ ہی لیتے ہیں۔ میں نے سلامو کو آواز دی۔ سلامو ادھر آؤ جلدی۔ سلامو دوڑتے ہوئے آیا۔ جی چھوٹی مالکن، کیا حکم ہے میرے لیے؟ سلامو ذرا اس کمرے کے تالے کی چابی تو لے کر آؤ، میں نے کہا تو سلامو کے چہرے پر پریشانی اور حیرت کے آثار نمایاں طور پر دکھائی دینے لگے۔ بی بی جی اس کمرے کی چابی تو بڑی مالکن کے پاس ہے۔ بڑی مالکن کے پاس کیوں؟ باقی چابیاں تو میرے پاس ہیں، صرف اس کمرے کی چابی مما کے پاس۔ کیا بات ہوئی بھلا؟ مما نے صرف اس کمرے کی چابی کو کیوں پاس رکھا ہے؟ سلامو اس تالے کو توڑ دو، مجھے کمرے کے اندر جانا ہے، اور ویسے بھی ہم دونوں کل صبح یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، میں نے کہا۔ میری بات سن کر سلامو نے سر جھکا کر کہا جو حکم چھوٹی مالکن۔ تھوڑی دیر میں سلامو نے تالا توڑا۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ کمرے کی حالت شکستہ ہو چکی تھی، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ پپا کے جانے کے بعد دوبارہ اس کمرے میں نہ آیا ہو، اور نہ ہی اس کمرے کی صفائی ہو سکی ہو۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ پپا کو پرانی چیزوں اور عجائبات سے لگاؤ تھا، مگر اتنا جنون کی حد تک لگاؤ یہ میں نہیں جانتی تھی۔ ہر طرف مختلف تاریخی کتابیں اور کمرے کے ایک طرف بہت سارے نوادرات پڑے تھے۔ جب میرا رخ بائیں جانب کے کونے کی طرف ہوا تو میں چونک گئی۔ بائیں کونے میں ایک عجیب و غریب تابوت پڑا تھا جس پر نہ جانے کس زبان میں الفاظ تحریر تھے جو کہ میری سمجھ سے بالاتر تھے۔ خیر میں کتابوں کو الٹا پلٹا کر کے دیکھنے لگی، جن میں پپا کی ڈائری بھی تھی۔ پپا یہ ڈائری ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ انہیں شروع سے ہی مختلف قسم کی تاریخی چیزوں پر کام کرنے کا بڑا شوق تھا، اور وہ اپنے اس شوق پر کروڑوں روپے خرچ کر دیتے تھے۔ میں نے وہ ڈائری اٹھائی۔ منزل اب میرے ساتھ ہر چیز کو بڑے غور سے ہونکوں کی طرح دیکھے جا رہی تھی۔ پھر اچانک بولی، مناہل مجھے تو اس عجیب و غریب کمرے سے ڈر لگ رہا ہے، چلو چلتے ہیں۔ ویسے یہ تابوت کس قسم کا ہے؟ میں نے کہا۔ چلو کھول کر دیکھتے ہیں۔ تابوت کا ڈھکن کافی بھاری تھا، چنانچہ ہم دونوں نے مل کر زور لگایا تو وہ کھل گیا۔ اچانک ہماری تو چیخیں نکل گئی۔ تابوت کے اندر کسی پرانی لاش کا ڈھانچہ پڑا تھا۔ میں نے فوراً تابوت کے ڈھکن کو نیچے کی جانب دھکیل دیا اور وہ مدھم کی آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ ہم دونوں کے دل اتنی تیز دھڑک رہے تھے کہ ان کی آواز صاف ہمارے کانوں میں پہنچ رہی تھی۔ منزل نے تیزی سے میرا بازو پکڑا اور باہر نکل گئی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ ہم دونوں کافی ڈر چکی تھی۔ اس ڈھانچے اور تابوت کو دیکھ کر مجھے اپنے اندر بہت بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ منزل نے کہا جو ہوا اسے بھول جاؤ، ویسے بھی وہ ڈھانچہ تھا، تمہارے پپا کو لگتا ہے مصریات وغیرہ سے بھی دلچسپی رہی ہوگی، اور اسی سلسلے کا یہ پرانا تابوت ہو سکتا ہے۔ خیر چھوڑو، چلو باہر چلتے ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو منزل بھی مسکرا دی، اور ہم گاڑی لے کر ایک پارک میں چلے گئے۔ کچھ دیر وہاں پر رہ کر ہمیں کافی سکون ملا۔ اس کے بعد ہم سیدھے شاپنگ سینٹر گئے اور پھر شام کو فارم ہاؤس واپس آئے۔ زوروں کی بھوک لگی تھی اور اوپر سے سلامو نے سندھی بریانی پکائی تھی۔ ہم دونوں نے کھانا ڈٹ کر کھایا، پھر کافی پی اور کمرے میں آ گئے۔ ایک رومانٹک مووی دیکھی اور بستر پر دراز ہو گئے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے گال کو چھوا ہو۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے میں نے اسے اپنا وہم قرار دے کر دوبارہ سو گئی اور نیند کی وادی میں گم ہو گئی۔ مجھے نظر آیا کہ میں کسی صحرا میں تھی، ہر طرف ریت ہی ریت تھی اور سامنے وہ عظیم عالی شان محل تھا۔ پھر مجھے یاد آیا، ہاں یہ محل میں نے اس محل کا فوٹو پپا کے کمرے میں دیکھا تھا۔ پورے ماحول پر ایک عجیب سی نحوست چھائی تھی۔ میں نے محل کا دروازہ اندر کی طرف دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر بڑے بڑے کمرے تھے جن کے دروازے عجیب طرح کے تھے۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بدی کی ساری قوتیں فضا میں منڈلا رہی ہوں۔ اچانک میں نے اپنے عقب میں دروازہ کھلنے کی آواز سنی اور میں اچھل پڑی۔ میں نے جلدی سے مڑ کر دیکھا تو مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ میں حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ پھر اچانک ہی
میرے منہ سے ایک وحشت زدہ سی آواز نکلی، ہاں سب کچھ ختم ہو گیا، مندر، مینار، راج محل، آدمی، عورتیں، دیوتا سب مٹ گئے ہیں، دیکھو کیسی ویرانگی ہے چاروں طرف، سب خاک میں مل گئے، کسی کا نام و نشان تک نہیں۔ اچانک مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے سامنے آیا ہو، اور پھر میں حیرانی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ میں خود تھی، لیکن لباس مختلف تھا۔ البتہ اس کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، اوہ تم نہیں میں ہوں، سمجھی؟ تم نہیں میں ہوں، صرف میں، اور میں نہیں تم ہو۔ میری بات غور سے سنو، تمہیں آنا ہے، تمہیں وہاں آنا ہے جہاں میں ہوں، میں تم سے ملوں گی۔ خوف سے میرے پورے بدن میں کپکپی دوڑ گئی، میں جیسے ہوش میں آ گئی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں اپنے بستر پر تھی، ادھر دیکھا، اپنے بستر پر منزل خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی، گھبراہٹ مجھ پر طاری تھی۔ میں کمرے سے باہر آئی، کیا ہے یہ سب کچھ، کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ غرض یہ کہ میں بہت دیر تک ادھر ادھر گھومتی رہی، پھر اس کے بعد اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی، لیکن مجھ پر ایک عجیب سا خوف طاری تھا۔ دوسری صبح معمول کے مطابق تھی، کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن میرے وجود میں کوئی انوکھی بات سرایت کر گئی تھی۔ میں نے رات والی بات منزل کو بتائی تو منزل نے مذاق میں کہا، مناہل تم تو خواب کے شکنجے میں جکڑ چکی ہو، یہ سب تمہارا وہم ہے، کل ہم تمہارے پپا کے کمرے میں گئے تھے اسی خوف کی وجہ سے، اور انہی سے ملتے جلتے خواب تمہیں نظر آ رہے، تو تم تمام باتیں بھول جاؤ۔ نہیں منزل، کچھ تو ہے، تم میرے ساتھ دوبارہ پپا کے کمرے میں چلو، پلیز تم انکار نہ کرو۔ میں نے کہا، اوکے بابا چلو چلتے ہیں، اور ہاں اب کی بار بالکل بھی نہیں ڈریں گے۔ ویسے بھی پتہ نہیں وہ ڈھانچہ کتنے سو سال پرانا، لیکن مجھے تو لگتا ہے ہزاروں سال پرانا ہے۔ تمہیں کیسے پتا؟ میں نے منزل سے پوچھا۔ ارے بھائی تم نے وہ تابوت نہیں دیکھا، اس پر لکھی ہوئی وہ عبارت نہیں پڑھی، ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کتنی صدیوں پرانی ہے۔ میں نے تو آج تک ایسی لکڑی کا تابوت نہیں دیکھا۔ ہم کمرے کے سامنے پہنچ چکے تھے، پھر آگے بڑھ کر میں نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے، ہم دونوں نے تابوت کے پاس جا کر تابوت کا ڈھکن کھول دیا۔ تابوت میں وہی سرا بسر ڈھانچہ لیٹا تھا، اس پر ہم دونوں بالکل بھی نہیں ڈرے، لیکن اچانک ہی ڈھانچے میں حرکت پیدا ہوئی اور اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ آنکھوں سے نکلتی ہوئی روشنی سیدھے میرے ماتھے پر پڑ رہی تھی۔ منزل نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا تو فوراً تابوت کا ڈھکن بند کر دیا اور بولی، مناہل یہ کیا ہوا، کیا ڈھانچہ زندہ ہو گیا؟ لیکن میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبنے لگا تھا۔ منزل مجھے سمجھانے لگی اور میں اس کی باہوں میں جھول گئی۔ ایک بار پھر میں اسی دنیا میں موجود تھی۔ محل میں عجیب و غریب قسم کے لوگ گھوم رہے تھے جن کے لباس بہت مختلف تھے۔ وہ سب ایک کمرے میں داخل ہو رہے تھے جو حال نما تھا۔ کمرے میں بیش بہا قیمتی ہیروں اور نگینوں سے سجاوٹ کی گئی تھی اور فرنیچر عجیب مگر باکمال تھا۔ سامنے ایک بہت عالیشان تخت تھا جس پر مضبوط قد و قامت کا ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ نوجوان کے سر پر قیمتی ہیروں سے مزین تاج تھا۔ تمام لوگ اسے سجدہ کر رہے تھے اور بلند آواز میں کہہ رہے تھے، فرعون سورج اور چاند کا ہمارا خدا ہے، ہمارا خدا مہان ہے۔ پھر اس فرعون نامی نوجوان نے تالی بجائی اور تمام لوگ دائیں بائیں موجود کرسیوں پر بیٹھنے لگے۔ ان لوگوں میں بھی موجود تھی۔ میں بائیں سمت کے سامنے والی نشست پر بیٹھی تھی۔ فرعون کے سامنے دو کڑیل جوان آئے تھے اور آتے ہی سجدہ کیا۔ ایک کا نام الکوس اور دوسرے کا نام قابوس تھا۔ فرعون نے حکم صادر کیا، تم دونوں میں سے جو جیتے گا وہی الکزینہ سے شادی کرے گا۔ فرعون کی انگلی میری طرف تھی مگر میرے جذبات الکوس سے وابستہ تھے۔ میں الکوس سے محبت کرتی تھی۔ دونوں کے درمیان محبت کو پالینے کی جنگ شروع ہو چکی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے قابوس نے الکوس کو زیر کر دیا اور فرعون کے حکم کے مطابق الکوس کی گردن توڑ کر قابوس نے اسے زندگی سے رہائی دلائی۔ جیسے ہی الکوس کی روح کف سے انصری سے پرواز ہوئی، میں تو وہاں زندہ لاش بن چکی تھی، جبکہ فرعون حکم فرما رہا تھا۔ الکزینہ قابوس کی ہوئی۔ قابوس مجھے فاتحانہ اور ہونہار نظروں سے گورے جا رہا تھا۔ میں اسی لمحے بول پڑی، نہیں، ہم قابوس سے شادی نہیں کریں گے۔ میری بات سن کر فرعون غصے سے چلا اٹھا، ہر حال میں تمہاری شادی قابوس سے ہی ہوگی۔ میں فوراً وہاں سے بھاگ کر اوپر کے زینے چڑھنے لگی۔ ادھر فرعون نے سپاہیوں کو مجھے پکڑنے کا حکم دے دیا۔ سپاہی میرے پیچھے آ رہے تھے لیکن میں ان کے پہنچنے سے پہلے ہی زینے پر چڑھ کر اوپر کی منزل کی چھت پر موجود تھی۔ میں نے چھت سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ نیچے گرنے کی وجہ سے میرے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی۔ اچانک وہاں پر ایک لمحے کے لیے ریت کا طوفان سا آیا اور چلا گیا۔ میرے سامنے قابوس موجود تھا، بہت خوبصورت، عالیشان اور قدیم طرز کی عمارت میں، جس کے عین وسط میں سنگ مرمر کا فوارہ پانی نگر رہا تھا۔ فوارے کے نیچے حوض تھا جس میں آسمانی رنگ کا شفاف سنگ مرمر استعمال کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے شفاف پانی نیلا رنگ کے لیے بڑا ہی بھلا دکھائی دے رہا تھا۔
حوض کے چاروں کونوں میں فرعون اور قابوس کے مجسمے سجائے گئے تھے۔ سنگی مجسموں کے گردا گرد سرسبز گھاس بچھی ہوئی تھی جس میں جگہ جگہ سرخ گلاب کے خوش رنگ پھول کھلے ہوئے تھے۔ اس کے آگے کافی دور تک سبزہ بچھا ہوا تھا جس کی حد بندی دیگر خوشنما پھولوں سے کی گئی تھی۔ وسیع و عریض ہال کی چاروں طرف دیواریں اطلسی پردوں کے پیچھے گم تھی اور انہی اطلسی پردوں میں سے جا بجا دروازے نظر آ رہے تھے جو غالباً سندل کی لکڑی سے تیار کردہ تھے۔ چاروں طرف سندل کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ چھت کے ساتھ جہازی سائز کا فانوس لٹکا ہوا تھا۔ اس میں جڑے بیش قیمتی ہیروں کی چمک کچھ ایسی تھی کہ فانوس روشن کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں ڈوب رہی ہوں اور جیسے کوئی شدید خطرہ میرے ارد گرد منڈلا رہا ہے۔ قابوس نے مسکراتے ہوئے کہا، حسن کی دیوی الکیزا تو ہے نا؟ مجھے نہیں پہچانتی؟ کیا تو نہیں جانتی کہ میں کون ہوں؟ میں تیرا سچا عاشق قابوس ہوں۔ تیرا ذہن ہلاؤ میں بھٹک گیا ہے۔ تو نہیں جانتی کہ مجھ سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ ہاں، تیرے جسم پر میرا قبضہ ہے، سمجھ رہی ہے نا تو؟ میں بہت عرصے سے یہاں ان کھنڈرات میں جو حقیقت میں ایسا عالیشان محل تھا اس میں مدفن تھا۔ صدیاں گزر گئی مگر تیرے باپ کی بے وقوفی کی وجہ سے میں باہر آیا اور اوپر سے وہ مجھے اپنی گھر لے گیا۔ میں نے اس کے خون سے پہلے غسل کر کے یہ شکتی حاصل کی مگر میرا جسم ابھی بھی مکمل طور پر مجھے حاصل نہیں۔ میں چلنے پھرنے سے قاصر ہوں۔ اگر تو مجھے کسی جوان حسین لڑکی کے خون میں نہلا دے تو میں دوبارہ وہی پہلے والا قابوس بن جاؤں گا اور پھر ہم دونوں مل کر حکومت کریں گے۔ پہلے تیری بے وقوفی کی وجہ سے ہم ایک نہیں ہو پائے کیونکہ تو نے چھت سے کود کر اپنی جان دے دی تھی، لیکن اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ آخرکار میں نے تجھے حاصل کر ہی لیا۔ میری لاش اسی تابوت میں ہے۔ میرے پیار کی قدر کر الکزینا، میں نے تیرا کئی صدیوں انتظار کیا ہے۔ اور میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ مجھے سمجھ نہ آیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں بستر پر لیٹی تھی، پر کمرہ میرا نہیں کسی اور کا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ اچانک میرے کانوں میں شفقت بھری آواز رس کھولنے لگی، ڈاکٹر صاحب پلیز چیک کیجئے، مناہل کو ہوش آ گیا ہے۔ یہ آواز یقیناً میری مما کی تھی۔ ڈاکٹر نے آتے ہی میرا چیک اپ کیا اور ماما سے مخاطب ہو کر کہا، یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ انہیں گھر لے جائیں مگر ان کا بھرپور خیال رکھیے گا۔ پھر ہاسپٹل سے میں منزل اور مما گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہوئے مگر میرا ذہن ابھی تک خلاؤں میں بھٹکا ہوا تھا اور گزشتہ واقعات میرے ذہن پر سینما اسکرین کی طرح چل رہے تھے۔ جب گھر پہنچی تو مما نے مجھے پیار سے سمجھایا، مناہل بیٹا، تمہارے پپا مصریات کے شوق میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور تم ان کی شفقت سے محروم رہ گئی، اور اب تم نے میری اجازت کے بغیر اس کمرے کو جو گزشتہ سالوں سے بند ہے اسے کھولنے کا قصد کیوں کیا؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا۔ مما نے جملہ ادھورا چھوڑا مگر کسی حد تک ان کی آنکھوں میں نمی ابتر آئی تھی۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے مما کو گلے سے لگایا۔ 7 منزل بھی ہمارے ہمنوا ہو گئی۔ پہلے منزل نے تابوت کے متعلق مما کو بتایا، اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا وہ میں نے لفظ و لفظ منزل اور مما کے روبرو کر دیا۔ مما اور منزل کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے، لیکن میں نے مما کو حوصلہ دیا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، آپ بے فکر ہو جائیں، بس آپ مجھے ایک آخری موقع دے دیں، اس بار میں اس شیطان سے پپا کی موت کا ہر حساب پورا کروں گی۔ لیکن بیٹا، مما کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ خیر، میں نے منزل کو ذہنی طور پر راضی کیا۔ میں اور منزل گاڑی کی طرف بڑھے۔ گیراج سے گاڑی نکالتے وقت میری نظر کونے میں پڑے پیٹرول کے کیبن پر پڑی۔ اکثر ہم گیراج میں تھوڑا بہت پیٹرول رکھتے تھے کہ جانے کب ضرورت پڑ جائے۔ میں نے اسے گاڑی میں رکھا۔ فارم ہاؤس پہنچتے ہی ہمارا رخ اسی کمرے کی جانب تھا جو باقی کمروں سے الگ تھلگ تھا۔ منزل نے کہا، مناہل تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ کچھ تو بتاؤ۔ اگر وہ شیطان تابوت سے باہر نکل آیا تو؟ منزل بولی، ابھی اس میں اتنی طاقت نہیں، بس تم حوصلہ رکھو، ڈرنا مت۔ یہ بولتے ہوئے میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، کونے میں پڑے تابوت کے پاس پہنچی۔ تابوت سے اب بھی نحوست ٹپک رہی تھی۔ میں نے تابوت پر پیٹرول کا کین الٹا کیا۔ تابوت مکمل طور پر پیٹرول سے بھیگ گیا۔ زیادہ تر پیٹرول فرش پر بھیگ چکا تھا۔ میری جینز کی پینٹ کی جیب سے لائٹر موجود تھا۔ میں نے لائٹر نکالا اور جلا کر تابوت پر پھینک دیا۔ تابوت نے فوراً آگ پکڑ لی۔ میں اور منزل کمرے سے فوراً باہر آئی۔ رفتہ رفتہ آگ نے پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب ہمارا رخ گاڑی کی جانب تھا۔ جیسے ہی ہم گاڑی میں بیٹھے، دھماکے کی آواز ہمارے کانوں میں سنائی دی کیونکہ پورا کمرہ زمین بوس ہو چکا تھا۔ میں بہت خوش تھی کہ میں اپنے پپا پر ہونے والے ظلم کا بدلہ لے لیا تھا۔ ہمارا رخ گھر کی جانب تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی ہماری گاڑی روڈ پر فل سپیڈ سے رواں دواں تھی۔